अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग साथ मैं अफजल यूबी। हुकूमत ने वफाकी बजट तो पास कर लिया है, क्या इस बजट पर हुकूमत कायम रह सकेगी? जो टैक्स टारगेट रखे गए हैं वो पूरे होंगे? क्या इंडस्ट्री फ़रोग पा सकेगी? और क्या कुछ है इस बजट में, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के और साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, जो साबिका हुकूमत थी जो बजट वो पेश कर रही थी, उसमें इस बजट में कोई बुनियादी फ़र्क आपको नज़र आया है? देखें, बात यह है कि ये बजट सिर्फ हमने IMF की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमने पूरा किया, और जितने भी जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो IMF के कहने पे ही लिए गए हैं। आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, आपने ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया है, आपने बिजली की प्राइसेस को बढ़ाया है, अब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो IMF के साथ जाकर मिलती हैं। फिर आप अपने आप को, जैसा कि अतीक भाई ने कहा कि FATF से निकालना चाह रहे हैं, वो भी अभी तक हम नहीं निकले हैं। और अगर उसकी भी शायद जाते जाते उन्होंने कहा जी आपने फिर एक कंडीशन पूरी नहीं की, आप वो कंडीशन पूरी करेंगे तो आप फिर निकलेंगे ग्रे लिस्ट में से। तो देखें, अभी चूँकि ये हमारे पास साल सवा साल था और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ भी थी वो तमाम शॉर्ट टर्म थी। इसमें कोई मीडियम टर्म पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमने सिर्फ साल से सवा साल के अरसे के दौरान क्या करना है। और देखें, जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट ना करता तो शायद पाकिस्तान कोई और स्टेप ले लेता, चूँकि और अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और हमने श्रीलंका को देखकर अकल कर ली। और जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, आपका UAE, आपका चाइना, उन सब ने ये कहा है कि आप सबसे पहले IMF के पास जाएं, अपनी डील करा कर आएँ। और देखें, जो आपके मुतल्लिक ये है कि आपने मैं अच्छे अल्फाज में कहूँगा कि आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो देखें, ये एक इंटरनेशनल मार्केट में एक हमारा जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं रहा और हमारा इमेज अच्छा नहीं गया। तो ये हमारे लिए इसलिए बाउंड हो गए IMF की बात को मानना। और जो हमने 7,440 अरब का बजट किया है वो इसीलिए किया है। और देखें, शायद हम इसको पूरा भी कर लें, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि देखें, कोई मुस्तकबिल करीब में आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगा। मुस्तकबिल करीब में कोई आपका बहुत ज़्यादा, आपका जो रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इम्पोर्ट हमारा जो मेजर चंक है हमारी कलेक्शन का वो इम्पोर्ट से है, तो वो इम्पोर्ट से पूरा होना है। फ्यूल हमने उसी तरह से मंगवाना है, RLNG हमने उसी तरह से मंगवानी है। ना वाटर रिजर्वायर पे हमने जाना है, ना सोलर पे हमने जाना है, तो इम्पोर्ट के बिल पे हमारा रहेगा। हुकूमत जो भी होती है, आखिरी जो बजट होता है वो बेहतरीन पेश करती है, आवाम के लिए रिलीफ भी देती है ताकि उसकी जो सियासत है वो चमके, अपना वोट बैलेंस भी बनाना होता है। ये हुकूमत क्योंकि जैसे भी आई इत्तेहादी हुकूमत, इसको बजट आवाम को अपनी तरफ राग़ब करना था, लेकिन ये सारा कुछ उल्ट हो गया। मैं जो बुनियादी फ़र्क था ना वो इसलिए पूछ रहा था, जो ख्वाहिशात आवाम की थी, तवक्कुआत हुकूमत पे, इत्तेहादी हुकूमत पे थी, आने से महंगाई कम हो जाएगी, कोई दूध की नहरें बह जाएंगी, इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ कोई नज़र आई हो? मेरी ज़ाती राय में अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स ना लेती तो शायद हम सरवाइव ना कर पाते। हम इस पोजीशन पे आ चुके थे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि IMF के पास जाए बगैर भी और बहुत सी तो चल रहा था सर, पहले भी चल रहा था। नहीं, हमसे देखें, पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए, मेरी ज़ाती राय है कि जब हम एक एग्रीमेंट करके आते हैं कि हम बिजली की प्राइसेस को बढ़ा देंगे और हम फ्यूल की प्राइसेस को बढ़ाएंगे और हम वहाँ पर उसको रोक लेते हैं, तो देखें हमारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, और देखें IMF क्या कहता है। IMF ये तो नहीं कहता कि आप सब्सिडी ना दें, IMF ये कहता है कि आप मुझसे पैसे लेके सब्सिडी ना दें। IMF ये तो नहीं कहता कि आप अपनी आवाम का फ्री इलाज ना करें। IMF ये कहता है कि भाई आप मुझसे पैसे लेकर आप उससे आवाम का फ्री इलाज ना करें, आप खुद कमाएं, आप टैक्सेस लें, आप अपने एक्सपेट्रिएट से पैसे मंगवाएं, आप जो मर्जी करें,
لیکن آپ مجھ سے پیسے لے کر اپنی فضول خرچیاں نہ کریں یا یاشیاں نہ کریں, آپ سبسڈیز نہ دیں. اب آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کاسٹ 30 روپیز کا کرتا ہے, اگر فیول سے آپ کا بجلی کا بل یونٹ 30 روپے کا کرتا ہے تو عوام سے 30 روپے کا لیں, آپ عوام کو 20 روپے کا کیوں دیتے ہیں؟ اگر آئی ایم ایف کے ہم کہتے ہیں بجٹ اس کے کہنے پہ پیش کیا ہے, تو اس بجٹ میں تو جو عوام کو جو سہولیات ملتی تھیں 1515 ارب روپے کی, وہ کم کر کے 699 ارب کی گئیں. اس کا مطلب پھر عوام پہ تو ظلم آئی ایم ایف نے کروایا. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت بجٹ بنا ہے. ہمارا آبجیکٹو اس وقت صرف یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی جو اس نے ہماری 2 پیمنٹس کرنی تھیں وہ روکی ہوئی تھیں, ہمیں 2 اور ایک اور بات, ہم اکنامک پالیسیز ہماری خطرے کی طرف جا رہی تھی. نہیں میں ایک اور بات بتاؤں, ہم صرف آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں $2 بلین کی. یہ صرف $2 بلین نہیں ہے, یہ آپ کے ورلڈ بینک کے بھی پیسے آپ کو آنے ہیں, آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی آنے ہیں. اب آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے تو آپ کا $2.5 بلین چائنا نے آپ کو دے دیا ہے. دیکھیں وہ صرف اسی لیے رکے ہوئے تھے تمام ممالک, آپ کی تمام ڈونر ایجنسیز آئی ایم ایف کے علاوہ, وہ صرف آئی ایم ایف, دیکھیں آئی ایم ایف نے صرف یہ دینا ہے کہ ہاں یہ ملک جو ہے یہ اپنے عہد پہ پورا اتر رہا ہے اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ پورا اتر رہا ہے. جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ٹرمز نہیں چلتی تو آپ کو باقی ڈونر ایجنسیز بھی ڈونیشنز نہیں دیتے. کاشف صاحب, جس طرح عمر صاحب نے کہا معیشت اب فروغ نہیں پائے گی, سکڑے گی. ظاہر عتیق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا انڈسٹری کے آگے کیا خطرات ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیں میں جو کچھ باتیں ایک اکانومی کے لیے, وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اس وقت جتنی بھی حکومت میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں یا جو حکومت سے باہر بھی جو پارٹیاں ہیں, وہ اس وقت یہ ضرور دیکھیں کہ اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے کام ہونا چاہیے. دوسرا, ہمیں اپنی اکنامکس کو چلانے کے لیے جب تک آپ فری ہینڈ نہیں دیں گے تاجر کو, جب تک آپ فری ہینڈ نہیں دیں گے انڈسٹری کو, جب تک آپ اس کو سہولیات نہیں دیں گے تب تک وہ انڈسٹری نہیں چلے گی, جب تک پیسہ آپ کا اکانومی کے اندر نہیں آئے گا. اور میں پھر بار بار ایک بات کو گھما کر کہتا ہوں کہ دیکھیں اب حالات آج سے پہلے والے نہیں رہے, حالات بدل چکے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات, آپ کہہ رہے ہیں سہولیات, ایپٹما کو جتنی سبسڈی دی گئی اگر ان کا حساب لگایا جائے اتنی ایکسپورٹ نہیں بڑی جتنی سبسڈی چلی گئی تھی اربوں میں. دیکھیں میں ایپٹما کی بات نہیں کرنا چاہوں گا, میں لیدر انڈسٹری کی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا, میں سرجیکل کی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا, میں فٹ بال کی بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں بات دیکھیں میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ, میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو تمام بینیفٹس دے دیں. میں کیا کہتا ہوں کہ اس نعرے کو بدل دیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نعرے کو لاگو کر دیں کہ ہم نے امپورٹ کو کم کرنا ہے. دیکھیں اس دونوں باتوں کا مطلب شاید ایک ہی ہے, لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ہم نے تمام بینیفٹس ایکسپورٹ انڈسٹری کو دے رکھے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ نے لوکل انڈسٹری کو کیا دیا ہے؟ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں جو میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ آپ نے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے آپ جب تک آپ اپنی لوکل انڈسٹری, آپ کی اسمگلنگ کہاں ہوتی ہے, آپ کی انڈر انوائسنگ کہاں ہوتی ہے. آپ عتیق بھائی نے ابھی یہ کہا کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوگی یا امپورٹ ہماری بڑھے گی. ہم تو بناتے ہی کچھ نہیں ہیں. آپ کے تو جتنے بھی را مٹیریلز ہیں آپ تو وہ سارے را مٹیریلز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ نے جو ایکسپورٹ کرنا ہے آپ وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں. آپ کی 15 ملین بیل کی آؤٹ پٹ تھی کاٹن کی, 5 ملین بیل پہ چلی گئی, 10 ملین بیل آپ نے امپورٹ کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں, آلو ٹماٹر پیاز وہ تو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ خود کفیل نہیں نہ ہوں گے, جب تک آپ خود پروڈیوس کرنا شروع نہیں کریں گے, تب تک آپ کی امپورٹ لکھوا لیں کم نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ تو اپنی جو اسینشلز ہیں نا, آپ تو اسینشلز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی لوکل, اب آپ انڈسٹری کو اگر آپ بینیفٹس دیتے ہیں, آپ کے انڈسٹری یہاں پر وہ چیزیں بناتی ہے جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہماری دیکھیں ابھی بجٹ میں بہت سی ریگولیٹری ڈیوٹیز, میں بہت سے ایسے پروڈکٹس کو جانتا ہوں جو آپ کے را مٹیریلز جو آپ کے ملک کے اندر نہیں بنتے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ریگولیٹری ڈیوٹی تو آپ کی لوکل انڈسٹری کو سیو کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر ہم اپنی پالیسیز کو ایسا بنائیں گے, اور جو میں ایک بات کرنے جا رہا تھا, جو ایک بات بہت ضروری ہے, جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حالات پہلے والے نہیں ہیں. آپ کے بہت سے ایکٹس آ چکے ہیں, بے نامی ایکٹ آ چکا ہے, آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ کے ایکٹس آ چکے ہیں. اس پیسے کو خدارہ اکانومی کے اندر لائیے جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے.
جب تک وہ پیسہ دیکھیں، ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، ہم ورلڈ بینک سے بھیک مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، ہم چائنا، قطر، سعودی عربیہ کے پاس جا کر بھیک مانگنے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان جو ہے، پاکستان کے جو رہنے والے ہیں وہ چور ہیں اور یہ کھا گئے سارا کچھ، لیکن آپ ہمیں اور بھیک بھی دے دیں اور آپ ہمیں اور پیسے بھی دے دیں، ہمیں پیسے چاہیے۔ آپ اپنے پاکستانیوں سے پیسے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ پیسہ جو ڈکلیئر نہیں ہے اس پیسے کو خدا را ڈکلیئر کروائیے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ پیسہ اکانومی کے اندر آنے دیں، کیونکہ اگر وہ پیسہ اکانومی کے اندر نہیں آئے گا تو وہ آپ کی ویلتھ میں نہیں آ سکتا، وہ پیسہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ کیا رستہ ہے بلیک منی کو وائٹ میں دیکھیں، میں بالکل رستہ ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے کا رنگ نہیں ہوتا، پہلے بہت سی منسٹری حکومت نہیں، وہ دیکھیں پیسے میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ ہر ایمنسٹی میں ایک ایسا پوائنٹ رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایمنسٹی کامیاب نہ ہو۔ تو دیکھیں، آپ نے اگر اس پیسے کو بائٹ لانا ہے، کیونکہ اگر میرے پاس اگر گھر میں پیسے پڑے ہیں اور میری ویلتھ میں وہ ڈکلیئر نہیں ہے، میں تو وہ پیسہ کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، نہ میں اس کا پلاٹ خرید سکتا ہوں، نہ میں اس کی گاڑی لے سکتا ہوں، نہ میں اس کو بینک میں لے جا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں، تو وہ پیسہ تو اکانومی میں انڈاکومنٹڈ ہی پھرتا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ مجھے وہ موقع دے دیں گے کہ میں اس کو لے آؤں پیسے کو بیچ میں، تو وہ پیسہ آپ کی اکانومی میں آ جائے گا، وہ کنسٹرکٹیو ہو جائے گا، آپ کو وہ فائدہ دے گا وہ پیسہ۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس کو، میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ نے ایمنسٹیز پہ پہلے دی ہیں 2%، 4%، آپ یار 10% پہ دے دیں، اس پیسے کو تو بیچ میں آنے دیں، کیونکہ میں پھر بار بار وہی بات کہتا ہوں کہ وہ پیسہ کسی کے بھی کام کا نہیں ہوگا۔ کاشف صاحب، آج تک کوئی حکومت یا کوئی ادارہ جس کی یہ نیت ہو میں نے اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لانا ہے اور واقعی کر کے چھوڑنا ہے، آپ جب سے تاجر کی دنیا میں آئے ہیں، بزنس کی صورت میں آئے ہیں، کوئی ایسا پالیسی، ایسا قانون دیکھا ہو جو واقعی اس کے بعد اب بچت نہیں ہے؟ اگر میں نے اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں لے کے گئے، جو آج بھی آپ کے قوانین کی پوزیشن ہے نا، آپ کا قانون دیکھیں، یہ دونوں میرے سے زیادہ قانون دان بیٹھے ہیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، تاجر ہوں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ جس کی 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی یا آپ کو اپنی ریٹرن ڈالنی ہے۔ بھئی قانون کیا کہتا ہے؟ جس کا پلاٹ ہے اس نے اپنی گاڑی اپنی اس نے ریٹرن ڈالنی ہے، جس نے NTN لیا اس نے اپنی ریٹرن ڈالنی ہے، جس کی انکم ایسی ہے ٹیکسیبل انکم ہے اس نے اپنی ریٹرن ڈالنی ہے، جس کا کمرشل میٹر ہے اس نے اپنی ریٹرن ڈالنی ہے۔ اگر آپ صرف کمرشل میٹرز والوں کو ہی پکڑ لیں، میں کہتا ہوں قانون اب بنایا ہے نا یہ FBR نے کہ ان کی بتی بند ہو جائے گی، میں ایز اے تاجر کہتا ہوں، ریپریزنٹیٹیو آف بزنس کمیونٹی کہتا ہوں، ایسے تمام تاجر جن کے کمرشل میٹرز ہیں اور ان کے NTN نہیں ہے، گورنمنٹ کو بند کر دینے چاہیے۔ کاشف صاحب، جس طرح سیاست اور معیشت ہے، واقعی اگر ان کو الگ کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں اکنامک پالیسیز کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں تو اس کو الگ کرتا ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی اکنامک سٹیبلٹی تب آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے۔ ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی علیحدہ پالیسی وہ کنسسٹنسی آف پالیسی ہے، وزیر بدلے جاتے ہیں، اکنامک پالیسی کیسے چلیں گی؟ نہیں، وہ دیکھیں، دیٹ از کنسسٹنسی آف پالیسیز، وہ کنسسٹنسی آف پالیسی ہماری نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستان میں پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اگلے 25 سال میں کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں کیا کرنا ہے جب تک ہماری حکومت ہوگی، اور پھر جب اگلی حکومت آتی ہے تو وہ پھر شروع سے شروع کر دیتی ہے اپنی پالیسی کو بنانا۔ تو یس، یہ ہمارے لیے نقصان دہ بات ہے۔ ہمیں اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے امپورٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، یا ہم نے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا ہے، ہم نے لوکل انڈسٹری کو بینیفٹ دینا ہے یا نہیں دینا، یا ہم نے صرف ایکسپورٹ انڈسٹری کو بینیفٹ دینا ہے، ہم نے ایگریکلچر کو آگے لے کے جانا ہے یا نہیں جانا، ہم نے سولر پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، ہم نے واٹر ریزروائرز بنانے ہیں کہ نہیں بنانے، ہم نے ڈیمز بنانے ہیں کہ نہیں بنانے۔ اگر یہ حکومت آج بھی سوچتی ہے کہ میں نے ڈیم بنانا ہے تو ڈیم 10 سال کے بعد بنے گا، اور اگر 5 سال کے بعد آ کے اگلی حکومت یہ سوچے کہ نہیں یار ڈیم بنانا تو بہت مہنگی چیز ہے تو ڈیم کو روک دینا چاہیے، تو 5 سال کی محنت تو ضائع ہو جائے گی۔ 1992 میں جو بننا چاہیے تھا، اب اس کی جب لاگت بہت کم تھی، اور اب کہاں آپ پاکستان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں واٹر سکیئرس کنٹری ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتی پانی بجلی نہیں مل رہی،
آنے والی آپ کے شہروں کے اندر لڑائیاں پانی پہ ہوگی. پچھلے دنوں آپ نے کراچی میں حال نہیں دیکھا کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا. دیکھیں آج بھی دس از دا نیڈ آف دا آر کہ آپ واٹر ریزروائرز کو بنانا شروع کریں, آپ ڈیمز کو بنانا شروع کریں, اور جو سب سے ضروری بات ہے آپ سولر پہ کنورٹ کریں. یہ مینڈیٹری کر دے حکومت پاکستان کہ ایسا گھر جو 1 کنال سے زیادہ کا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سولر کی طرف چلا جائے, اس کی بتی بند کر دی جائے. دیکھیں اگر ہم نے سخت فیصلے لینے ہیں نا تو جس کا 1 کنال سے زیادہ گھر ہے وہ افورڈ بھی کرتا ہے, اور حکومت پاکستان نے اس کا انٹرسٹ بھی 6% کر دیا ہے. دوبارہ وہ 2024 تک آپ کا وہ ری ویلیڈیٹ ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے وہ دوبارہ سرکلر دے دیا کہ آپ 6% پہ ہم سے لون لے لیں. تو پاکستانیوں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 6% پہ, اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو 6% پہ لون لے کے اپنے گھروں پہ سولر کے پلانٹس لگائیں, تاکہ جو فیول جو ہم کہتے ہیں کہ جناب جیسا کہ عمر بھائی نے بھی کہا کہ ڈومیسٹک میں بجلی زیادہ ہوتی ہے, تو کیوں نہ جو ہم سرکار سے بجلی لے رہے تھے ہم اسٹیٹ کو بجلی دینا شروع کر دیں. تو دیکھیں ایسے فیصلے کرنے ہوں گے, یہ لانگ ٹرم ہوں گے, یہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اور پھر وہی بات میں بار بار کہتا ہوں, میں پھر دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا ہوگا, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں انڈکلیئرڈ انڈاکومنٹڈ پیسوں کو اکانومی کی طرف لانا ہوگا. اس کے لیے بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے. کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. جو ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی گفتگو سنی, مجھے لگتا ہے مجھے تجزیہ نہیں کرنا چاہیے, آپ نے آج خود ہی تجزیہ کیا ہوگا کتنا زبردست پروگرام تھا. آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.